बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। इस वक्त मुल्क मईशत के एक भूचाल में, एक ज़बरदस्त किस्म के गुंचान में फंसा हुआ है। हर तरफ से कोशिश ये की जा रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो लॉ एंड आर्डर इंस्टीट्यूशन है, ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ़ है, उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसके तहत इकानमी फोकस है। पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि फ्रंट पे आके और हमारे इंस्टीट्यूशन ने अपना रोल प्ले किया है। फोकस इस बात पे है कि किसी भी तरह से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए। उसमें मुख्तलिफ़ टूल्स हैं कि हम किस तरह से इस मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे IMF के मुआहदे हैं वो किस तरह से हम रिन्यू कर सकेंगे। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है इसका क्या 90 डेज़ है या ये 90 डेज़ से आगे भी जा सकती है। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर एंड क्रिस्टल मौक़िफ़ था, PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, कि विद इन द लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम में ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के फादर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि नहीं, पहले हल्का बंदी होनी चाहिए। तो क्या ये फ़ैसला तय आ जाएगा कि ये 90 डेज़ में हो सकता है? अगर हल्का बंदी में आ जाते हैं तो ये नॉट लेस देन 6 मंथ का ये एक पूरा एपिसोड है। क्या उसी दौरान ये इकानमी के जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे? केयर टेकर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? इस वक्त जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं वो सबसे पहले जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको बंद करने की हिदायत की गई है कि ये जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं ये क्यों हैं? क्या दुनिया में ये एक्सचेंज कंपनीज़ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सारा कुछ बैंक के थ्रू होता है। सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये इलीगल छोटे एक्सचेंज कंपनीज़ हैं जिसके तहत ये सारा मसाइल का जड़ हो रहा है। आपको किस अथॉरिटी के तहत आप डॉलर ख़रीदते हैं और फिर डॉलर इन कैश कराने आते हैं? ये सारे सवाल किए जाएं कि आप डॉलर इन कैश क्यों कराने आ रहे हैं भाई? आप एक दिन 1 लाख डॉलर ख़रीद रहे हैं, दूसरे दिन आप 6 दिन के बाद आप $1 इन कैश करा रहे हैं। ये सारा का सारा गैम्बलिंग क्यों हो रहा है? इसको सख्ती से निपटा जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे रिमिटेंस हैं, जो 30 to 32 बिलियन डॉलर के जो हमारे ओवरसीज़ रिमिटेंस थे, अब एक अप्रोक्सीमेट लिमिट ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन ने ये बताया है कि ये डबल हो सकता है अगर ये हवाला हुंडी, ये एक्सचेंज वाला जो ड्रामाबाजी है ये ख़त्म की जाए तो ये हमारे बेहतर हो सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज ये है कि हमारे पास यूथ है, 60% हमारा यूथ है। हम यूथ को क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं? दुनिया में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ इनकम उनका यूथ है। वो यूथ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। आज ना वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। आप छोटे छोटे बच्चों ने छोटे छोटे कमरे लिए हुए हैं, उसमें बैठ के IT का काम कर रहे हैं और जिसमें वो $बिलियन कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। अगर कोई भी अच्छी चीज़ कोई दुश्मन मुल्क भी कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए। इस वक्त अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब अप्रोक्सीमेट $140 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट करता है। बराबर का मुल्क है वो $150 बिलियन का सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने यूथ को एक ट्रैक पे लाया है। हमें कोई भी अच्छी चीज़ किसी से भी सीखनी चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं जब हम दुनिया से बाहर जाते हैं, ये इमेजिनेशन का दौर है, ये परसेप्शन का दौर है, ये इमेज बिल्डिंग का दौर है। जब हम स्विट्ज़रलैंड में खड़े होते हैं, अभी मैं हालिया कुछ दिनों में वहाँ गया, मैंने वहाँ से बहुत सारे वीलॉग भी किए, सवात से भी हमने जाके किए। हमने वहाँ से जब करते हैं तो वो जो जगह है वो नॉट बेटर देन आवर पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन इमेजिनेशन है, इमेज बिल्डिंग है। आपको जब टूरिस्ट का एक परसेप्शन आएगा तो आप कहेंगे अच्छा स्विट्ज़रलैंड, अच्छा फिर आप कहेंगे पेरिस में आप एफिल टावर के नीचे खड़े हो जाएंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो लाहौर का मीनार पाकिस्तान है। लेकिन इमेज बिल्डिंग है, आप किस तरह से परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आप सवात का अगर नाम आप दुनिया में लेंगे, दहशतगर्द, तालिबान, टेररिस्ट, बम धमाका। स्विट्ज़रलैंड का आप नाम लेंगे, हाँ ग्रीनरी, वहाँ पे पहाड़ी। तो ये कौन करेगा? ये करेगा वो जो अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट जॉब। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसा ही साहब जो अप्रोप्रिएट पर्सन है टूरिज्म के लिए। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू प्रोमोट द टूरिज्म।
and how to build the image of Pakistan. ارشد ولی محمد صاحب جو پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں، اس وقت نگران وزیر برائے سیاحت، ماحولیات، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اینڈ ٹورزم. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ پاکستان کے ایک معروف لیڈنگ بزنس مین ہیں، تو آپ کیوں شوق ہوا کہ آپ اس منسٹری کے لیے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، شوق سے زیادہ اس ملک سے وفاداری اور نیت. میرا جو تعلق ہے وہ میرے بزنس کا، وہ ایویشن، ٹور، ٹریول اور دوسرے بزنسز ہے، لیکن ہمارا جو کور بزنس ہے وہ ایویشن ٹور کا ہے، جس میں ہم تقریباً 50 سال سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس بزنس کا تجربہ، اس کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے ایز اے بزنس، اس کا ہمیں پتہ ہے. جب بات ہوئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تو میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر میری خدمات چاہیے تو اس ایریا میں مجھ سے کام لیا جائے جس کا مجھے پتہ ہو، صحیح، تاکہ وقت کم لگے اور جلد سے جلد اپنے ٹارگیٹس کو ہم اچیو کریں. بالکل ٹھیک. تو یہ ریزن تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اپنے تجربے سے اپنے صوبے اور اپنے ملک کو جو فائدہ ہو سکتا ہے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے اندر وہ پہنچا سکوں. کچھ ایسا کام کر کے جائیں جو آنے والی گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کر سکے. کچھ پالیسیز ایسی بنا کے جائیں تاکہ ٹورزم کا جو شعبہ جو اس صوبے میں ابھی تھوڑا اچھا خاصا کمزور ہے، اس کو اس کی امپورٹنس دی جائے. اور پھر اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم فارن ایکسچینج ریونیو باہر سے پاکستان لایا جائے، جس میں ٹورزم ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آپ کا یہ فیلڈ ہے، آپ 50 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ سندھ سے بھی بہتر واقف، اس چیزوں سے واقف ہوں گے. ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ میں یہ فیلڈ اسی لیے چوز کی. اس وقت آپ کے پاس کون کون سے ایونیوز ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ ٹورسٹ آئیں یہاں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر صوبے کی اپنی ایک خاصیت ہے. آپ نارتھ پاکستان چلے جاتے ہیں، ماؤنٹینز، گرینری، ویلیز، جن کو وہ چیزوں کا شوق ہے وہ وہاں جاتے ہیں. دوسرے صوبوں کی اپنی خاصیت ہے. سندھ کی جس کی ذمہ داری میری آتی ہے، ہسٹری، کلچر اور یہاں کی جو سائٹس ہیں وہ ابھی تک انٹیپڈ ہیں. کئی ایسی سائٹس ہیں جو ایک زمانے میں بہت مشہور تھیں، فارینرز بھی وہاں جاتے تھے، ہمارے پاکستانی بھی وہاں جاتے تھے، انہوں نے بھی جانا بند کر دیا. اس کا ریزن یہی ہے کہ ان تمام سائٹس کو کبھی امپورٹنس دی نہیں گئی. ٹھیک. میرا پلان یہ ہے کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر ان تمام سائٹس کو پروموٹ کیا جائے، ان تمام سائٹس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے تاکہ لوگ وہاں آئیں، دیکھیں. اس کا ہم نے ایک پلان بنایا ہے. باہر، پاکستان کے باہر ہم اس کو پروموٹ کریں گے. جو ٹریڈ فیئرز ہوتے ہیں، ٹریول مارٹس لگتے ہیں، اس میں آلریڈی جو میری ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے بڑی ایگریسولی، تاکہ فورن ٹورسٹ یہاں پہ آئے. کیونکہ دیکھیں، ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹورزم میں ایک بندہ آیا، سائٹ دیکھا، چلا گیا، ختم ہو گئی بات. اس سے بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں. وہ ایئر لائن پہ بیٹھ کے آئے گا، ایئر لائن کمائے گی. وہ یہاں اترے گا، ایئرپورٹ یوز کرے گا، ایئرپورٹ پہ جو لوگ ہیں وہ کمائیں گے. ٹیکسی یوز کرے گا، ٹیکسی والا کمائے گا. ہوٹل یوز کرے گا، ہوٹل یوز کرے گا. لنچ کرے گا، ڈنر کرے گا تو ریسٹورنٹ کو فائدہ ہوگا. یہاں سے بیٹھ کے اس سائٹ پہ جائے گا تو رینٹ کار والے کو اس کا وہ ملے گا. پیٹرول والا فائدہ اٹھائے گا، اسی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے گا. وہ پھر وہاں سائٹ پہ جائے گا تو وہاں پہ جب لوگوں کا آنا جانا بڑھے گا تو وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا. لوگ وہاں پہ کوئی ٹرک شاپ کھولے گا، کوئی سووینئر شاپ کھولے گا. تو اس شعبے سے کافی کاروبار منسلک ہیں. تو میرا پلان میرا یہی ہے کسی طریقے سے کہ میں اور میری ٹیم سندھ کے وہ تمام ایریاز، وہ تمام کلچرل سائٹ، ہیریٹیج اور جہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے
اس کو ہم پروموٹ کریں اور ان کی جو وہ ایریاز جن کی حالت بگڑ چکی ہے, مینٹیننس نہیں ہوئی ہے, جن کی ضرورت ہے, تو ہم اس کو ٹھیک ٹھاک کرائیں اور سندھ کو ایز اے فرینڈلی ٹورسٹ پروونس جو پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے, اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. یہ جو ٹورسٹ ہے, اس کو سب سے پہلے جو اس کی نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پیس. اچھا, وہ اس کو پیس, ظاہر بات ہے جو بھی ٹورسٹ ہوگا وہ بچوں کے لیے یا اپنے لیے سال میں 10 دن 20 دن جو بھی وہ نکالتا ہے, تو اس میں اس کو پیس چاہیے. اچھا, وہ ہمارا جو امیج ہے, جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارا جو امیج ایک پینٹ کیا گیا ہے, اس کو آپ کس طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, ایز فار ایز اے پاکستان کا تعلق ہے تو پچھلے 8-10 سال سے سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر تو امپروو ہوا ہے یہاں پہ, ٹھیک, اس پورے ملک کے اندر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک آدھ ایریا, کچھ چھوٹے شہر ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لیکن میجورٹی پاکستان کی اور ہمارے خاص طور پہ اس صوبے کے وہ ایریاز جہاں پہ ٹورسٹ جا سکتا ہے, وہاں پہ کبھی کوئی پرابلم آئی ہی نہیں ہے. خاص طور پہ سندھ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کہیں وزٹ کرنے گیا ہو تو اس کو لوٹ لیا گیا ہو, یا اس کو اغوا کر لیا گیا ہو, یا اس سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کی ہو. میں نے نہیں سنا کبھی بھی اس طرح سے. ٹھیک, میں خود وداؤٹ اینی ایک آدھ گارڈ لیا ہوگا, وہ بھی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. 2 دن جا کے میں تھر میں رہ کر آیا, اسلام کوٹ بارڈر تک گیا, مجھے کسی نے کوئی تنگ نہیں کیا. اور اس صوبے میں تو خاص طور پہ جو سب سے بڑی ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ مہمان نوازی ہے. جس جگہ آپ جائیں, جس گاؤں میں جائیں, جس شہر میں جائیں, لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ایز فار ایز پرسیپشن کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں ریکویسٹ میڈیا کی کو بھی کروں گا, ٹھیک, کہ ہر چیز کو جو نیگیٹو ہے اس کو کم نیگیٹو کر کے دکھایا جائے, نہ کہ اس کو زیادہ کر کے دکھایا جائے. یہ تھوڑا سا کڑوا سچ ہے جو جی بالکل میں چاہوں گا کہ, کیونکہ دیکھیں ہے تو ہمارا ملک, ہمارا صوبہ, ہمارا شہر ہے, ہم اپنے ہی ملک اور شہر کے بارے میں کیسے لکھ سکتے ہیں. میں امریکہ گیا تو وہاں پہ میں اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا, تو مجھے بڑا ریلیکس ماحول لگا. میں نے کہا کہ یار کتنا اچھا ماحول ہے, نہ کوئی کرائم ہے, نہ یہاں پہ کچھ سلسلہ ہے, کتنا مزے سے ہم گھوم رہے ہیں, نہ موبائل چھینے گا, نہ کچھ ہوگا. کہنے لگا یہ آپ سب غلط بات کر رہے ہیں. جتنا کرائم یہاں ہوتا ہے نا کراچی میں, اس سے آدھا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں کرائم میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے اس کو زیادہ بتاتے نہیں ہیں تاکہ لوگوں میں افراتفری نہ پھیلے. بالکل, میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ارشد ولی محمد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو امیج ہے اس کو آپ چھوٹے سے اس لمیٹڈ پیریڈ میں کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت ارشد ولی محمد صاحب جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں ٹورزم, انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج. ابھی میں حالیہ یورپ میں تھا, تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو کچھ دوستوں نے جو ہے وہ ایمبیسی میں گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے ہوٹل کے لاکرس ہیں وہ ملان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, ان کا وہ آئے, وہ ان کے ہوٹل کے لاکر سے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے کمروں سے اٹھائے, وہ آئے ایمبیسی میں ہمارے پاکستان میں کمپلین کرنے. تو جو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ وائڈ ہے, مطلب یہ سنیچنگ, یہ چوری, لیکن یہ امیج کس طرح سے کریٹ کیا جائے. اچھا, ایک تو میڈیا ہو گیا. اب حالیہ ایک میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہم ابھی این ڈی یو میں تھے, تو ایک لیکچر میں جنرل سعید صاحب نے کہا کہ ایک مووی آئی, اس نے ایک چھوٹا سا ایک ڈائلاگ تھا, اس نے وہ فون اٹھایا, اس نے کہا باس ہم نے ٹیررسٹ کو کراچی میں پکڑ لیا, اب ٹیررسٹ کراچی پکڑ لیا. یہ ورلڈ وائڈ ہے, اس کو کس طرح سے ختم کریں گے؟ دیکھیں, میں تو اس میں میرا تو مشورہ وہ یہی ہوگا کہ جس طریقے سے جیسے کہہ رہے ہیں نا 5th جنریشن وار, تو اس میں فزیکل وار تو ہوتی نہیں ہے, میڈیا وار چل رہی ہے, سوشل میڈیا وار چل رہی ہے. تو جس قسم کی چیزیں ہم پہ ڈالی جا رہی ہیں, چاہے وہ
सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उसको उसी तरीके से ही काउंटर किया जाए। उसमें हम थोड़ा वीक हैं। उसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इदारों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को और उन तमाम डिपार्टमेंट्स को जो इसमें हेल्प कर सकते हैं कि इस किस्म के जो नेगेटिव रिमार्क्स दिए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, तो फिल्में तो हम भी बना सकते हैं एक पॉजिटिविटी शो करने के लिए। मैंने भी देखी हैं ऐसी मूवीज़, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी देखी हैं ऐसी मूवीज़, देख के अफसोस हुआ है, लेकिन वो एक प्लान तरीके से बनाई गई है ताकि हमारे मुल्क का एक इमेज दुनिया में ख़राब जाए। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए फिर उसी तरीके से ही उसको देखा जा सकता है। अगर आपके अगेंस्ट मूवी बन रही है तो आप अपनी फेवर में भी बना सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। यहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। हम सिर्फ इसी पे इंतज़ार होते हैं कि जी पड़ोस से मूवी आएगी तो हम देखेंगे, वरना सिनेमा हमारे बंद हो जाते हैं। क्यों हम ऐसी मूवीज़ यहाँ नहीं बनाते हैं? क्या ऐसा इशू है? कौन रोक रहा है इनको? टैलेंट भी है हमारे पास, थोड़ी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, जो काफ़ी शुरू कर दिया है उन्होंने करना। भी अवार्ड्स भी हुए, मैं गया था उसके देखने, जिस तरह से उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आते वाले वक्त में देखेंगे, अगर उसका एक प्लान तरीके से चलेंगे तो ये सब चीज़ें काउंटर हो जाएंगी। दूसरा जो टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सपोज़ करें आपका कोई टूरिस्ट आता है और वो गोरख हिल पे जाता है, आपका रोड ही नहीं। बिल्कुल 100% आपने सही कहा। देखिए ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है और एक पुराना इशू है ये। अब इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितना टाइम हमें मिला है मैं उसमें रातों रात एक इनकलाब ले आऊँगा। लॉन्ग टर्म प्लान में तो ये है कि वहाँ पे एक स्मूथ रोड जानी चाहिए, क्योंकि गोरख हिल एक ऐसी जगह है जो विंटर का वेकेशन पॉइंट बन सकता है। सिंध का मरी है, सिंध का मरी है। और सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर मैंने काफ़ी काम भी किया है और मैं सीएम साहब से भी मिल के इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा है कि किसी तरह से गोरख हिल एक नहीं है। अगर आप रानीकोट भी जाएं तो जो 33 किलोमीटर्स का जो रास्ता है फ्रॉम मेन हाईवे, उसका भी कुछ यही हाल है। इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ पे हम महल भी बना लें, लेकिन आप जाते हैं वहाँ रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप रिलैक्स करें, आपको पेन किलर लेने पड़ जाते हैं। जी, पेन किलर 2 दिन तो आपको सर में दर्द नहीं जाता। इसी तरह अगर आप वहाँ पे रिलैक्स करके बड़े अच्छे मूड में वापस आते हैं तो मेन रोड पे आते आते आपकी सारी जितनी भी जो फीलिंग्स होती हैं वो सब नेगेटिव हो जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगा कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हम तो केयर टेकर हैं। लेकिन मैं अपनी टूरिज़म पॉलिसी ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका हूँ। उसके अंदर ये सब डालूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। खाली रोड के अलावा भी अगर वहाँ पे आप रिजॉर्ट्स वगैरह भी देखें तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि आप जाके वहाँ रह सकते हैं। कोई वहाँ पे इनका सिस्टम नहीं है, वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। हम चीज़ें बना तो लेते हैं बहुत अच्छी, लेकिन उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला ही सबसे बड़ा मसला यही है। और इसीलिए मैं खुद जाके रहा वहाँ पे। जब मैं खुद ही सेटिस्फाई होके नहीं आ सक रहा हूँ तो फिर गेस्ट जो पे करके आ रहे हैं, जबकि मैंने भी वहाँ पे ख़र्चा अपनी जेब से ही किया था, लेकिन एक रेगुलर गेस्ट जो आ रहा है वहाँ पे वो कैसे वापस दोबारा आएगा जब उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। मगर अगेन हमें माजी में नहीं जाना है। 10 वजूहत हो सकती हैं, फंड्स के इशूज़ हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी था। या अगर लॉ एंड ऑर्डर उस ज़माने में जब एक अजीब सी टेररिज्म की एक लहर चली हुई थी, लोग जा ही नहीं रहते, तो जब जाएंगे नहीं तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो आप स्पेंड कैसे करेंगे वहाँ पे। तो उस वजह से भी इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के जी आपने उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। तो उसका मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, लेकिन पॉलिसी हम ऐसी बना के जा रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होगी। अगर आपने एक रिजॉर्ट को, एक जगह को प्रमोट करना है तो उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया जाए ताकि टूरिस्ट वापस आए, ना कि वो ये जाके कहे कि मैं आइंदा नहीं आऊँगा यहाँ पे। आप इस फील्ड के लिए अप्रोप्रिएट हैं, आपको पता है कि ये किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए। अब ऐसे सरकमस्टेंसेस में जो अभी हालिया हमें पंजाब में भी इंसिडेंट हुए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके इस पे डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।
جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ارشد ولی محمد صاحب جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں ٹورزم، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ. ایسے جیسے میں نے بریک سے پہلے سوال کیا، اگر آپ کے ملک میں اس لیول کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس طرح سے ابھی پنجاب میں ہوئے، ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹورسٹ آئے گا تو اس کو وہ ٹول بھی چاہیے جو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ کے ٹول کیا ہیں، اس کو وہ چیزیں بھی چاہیے، وہ آپ دے نہیں پاتے. آپ بڑی بڑی باتیں کر کے ہماری جو آپ تو چلے کیئر ٹیکر میں آئے، گورنمنٹ آگے بڑی بڑی باتیں کر کے چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر نہیں چل سکتی. آپ کے ذہن میں آیا کہ جی 4 گاڑیاں ہونی چاہیے، آپ نے آرڈر دیا 4 گاڑیاں لے لی. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کا کیا پلان ہے؟ اس کا پے بیک کیا ہے؟ آپ نے انویسٹمنٹ اتنی بڑی کر دی، اتنے کروڑ کی گاڑیاں لے لیں. جب تک پراپر پالیسی ٹورزم کی نہیں آئے گی جس میں ایک ایک چیز، ایک ایک ایس او پی اس کے اندر ڈیفائن نہیں ہوگا، آپ کا یہ ٹورزم نہیں بڑھ سکتا آگے. ہم نے ساری چیزیں اس ٹورزم پالیسی میں ڈالی ہیں کہ اس میں ٹریننگز بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گائیڈ، آپ جائیں مونجے دڑو، آپ جائیں رانی کوٹ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کیا ہے. جب تک گائیڈ نہیں ہوگا تب گائیڈ نہیں ہوگا، گائیڈ ہے ہی نہیں کوئی. اور جن کو ٹریننگز دی تھیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. پراپر ڈرائیورز نہیں ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو یہی نہیں بتایا گیا ہے کہ سرف کس طرح کیا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، ابھی میں ہوم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹورسٹ جو آتا ہے وہ پرائیویسی چاہتا ہے. بالکل. میں ابھی مکلی گیا تھا، مجھے ایک اٹیلین کپل ملا وہاں پہ، تو میں ایسے ہی جا رہا تھا تو انانا پہنچا میں وہاں پہ، اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کیا فیڈ بیک ہے. اس نے کہا کہ فیڈ بیک یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا آپ کا کنٹری سیف ہے؟ میں نے کہا جی بالکل سیف ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ کا کنٹری سیف نہیں ہے. اوکے. میں نے کہا کیوں؟ آپ کو کوئی پرابلم آئی، کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کہنا نہیں ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا کنٹری سیف نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ پولیس والا میرے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے؟ یا تو یہ میری چیکنگ کر رہا ہے، ہاں، یا یہ مجھے پروٹیکشن دے رہا ہے. اگر چیکنگ کر رہا ہے تو مجھے انٹرنس پہ چیک کیا جائے. ہاں، کیوں میرے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے؟ مجھے ایئرپورٹ کے اوپر جب میں ارائیول پہ آیا اور میں جب اپنی امیگریشن کلیئر کروا کے باہر نکلا ہوں اس وقت مجھے چیک کیا جائے. اس وقت سارے مجھے ویزا ہی اسی بنیاد پہ دیا گیا کہ میں کلیئر ہوں. اب یہ صاحب جو ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو کلیئرنس کا معاملہ تو ہو گیا ختم. میں کلیئر ہوں لیکن یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، تو یہ مجھ پہ چیک رکھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں پروٹیکشن پہ. تو کیا میں نے پروٹیکشن مانگی ہے؟ نہیں. کیا آپ کا ملک سیکیور ہے؟ آپ ایز اے منسٹر خود کہہ رہے ہیں سیکیور ہے، سیف ہے. تو پھر اس کا کیا مقصد ہے پیچھے آنے کا؟ میری پرائیویسی کے اوپر ہو رہا ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک گن لے کے ایک بندہ، مطلب ہمارے اس ملک میں جو ہے وہ گن کا رواج عام ہے. ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے. یہاں پہ ایک پسٹل بھی رکھی ہو تو شاید میں اور ہم نہ ڈریں. لیکن اگر ایک یورپین کے یا امریکن کے یا اس قسم کے ڈیولپ کنٹریز کے کسی ٹورسٹ کے سامنے لگے گن رکھیں گے، وہ بیچارہ اس کے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. بالکل ٹھیک. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوں گی اگر آپ ٹورسٹ لانا چاہ رہے ہیں. گائیڈز پراپر ہونے چاہیے، ان کی سپرویژن ہونی چاہیے. انٹری ایگزٹس کے اوپر پراپر لوگ ان کو ویلکم کریں. ان کو آئیں تو ان کو باقاعدہ پراپر طریقے سے بتائیں. اب جو صاحب میرے ساتھ آئے تھے، جو مجھے مکلی میں دکھا رہے تھے، میں بات کر رہا ہوں اس گائیڈ کے ساتھ، وہ اپنا شروع ہو گیا اس کو بولنا. وہ گائیڈ اور ناراض ہو گیا کہ بھائی جب میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچارے بھی بیچ میں بولنا شروع ہو گئے اور وہ ان سے نام پوچھ رہے ہیں. میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا آپ کیوں نام پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان سے دوستی کرنی ہے؟ کیا پلان ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ پھر میرے ساتھ ایک آدھ بندہ اور تھا، اس نے موبائل پہ اس کی تصویریں اتارنی شروع کر دیں. اب آج کل کے دور میں، پہلے کے دور میں تصویر اتارنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. آج کل کے دور میں لوگ اس کو نہیں پسند کرتے. بالکل ٹھیک. اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں. وہ اٹیلین جو ہے اس پہ ناراض ہو گیا، میری تصویر بغیر پوچھے کیوں اتاری اس نے مجھ سے. اس کے باوجود میں اس کو منع کر رہا ہوں، وہ پھر اتار رہا ہے تصویر اس کی. پھر میں نے اس کو ڈانٹ کے ہٹایا. میں نے کہا یار میں بات کر رہا ہوں، میں سے ایک فیڈ بیک لے رہا ہوں، آپ اس کی توجہ کیوں ہٹا رہے ہو وہاں سے؟ اب وہ بیچارہ جو تصویر لے رہا تھا وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس قسم کی. سر آپ سے بات ہوئی، آپ نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں. دیکھیں لیجسلیشن تو ہمارے ملک میں بہت اچھی ہوئی ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہوا ہے.
اگر ہم 2 گھنٹے کی ٹریول کر کے دبئی چلے جائیں تو دبئی میں ہم جا کے بندے دے پتر بن جاتے ہیں، بیکاز رٹ آف اسٹیٹ ہے، بندہ ریاست سے ڈرتا ہے. وہاں ایون قانون میں جھرا نہیں ہے. ہمارے پاس قانون میں جج کے سامنے جھرا ہوتی ہے، پراپر کوشچن آنسر ہوتا ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں فیصلہ دیا جاتا ہے. میں وہاں پہ بھی اپیئر ہوا ہوں، مجھے یہ میرا ایکسپیرینس ہے. لیکن قانون بہت اچھا ہمارا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، رٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو لیجسلیشن بنانے کا فائدہ کیا؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. میرا اس میں صرف ایک جو کہنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی ول ہوتی ہے نا تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے. ٹھیک بات. میں 3 مہینے کے لیے یہاں آیا ہوں، میرے اندر کچھ کرنے کی ول ہے، مجھے کرنا ہے. اب چاہے میں دن رات ایک کر دوں، میں یہ پرومس نہیں کر سکتا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ انقلاب لے آؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا. مگر ان 3 مہینوں کے اندر میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کر کے جانا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے تمام اداروں کی اس میں سپورٹ ہے. جہاں تک لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن آف لا ہے، تو دیکھیں رول آف لا جہاں نہیں ہوگا تو وہاں پہ تو ایشوز آئیں گے. ہم ابھی ایز اے کنٹری ٹھیک ہے، ہمارے بعد بھی دوسرے کنٹریز آئے اور ہم سے آگے نکل گئے، لیکن اس ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جغرافیکلی جس جگہ پر ہیں وہاں پہ بڑے لوگوں کے انٹرسٹ ہیں. کوئی ہمارے اگینسٹ ہے، کوئی ہمارے فیور میں ہے، تو ہم ان کے بیچ میں ہی رہ گئے ہیں. اور چاروں طرف سے آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر جس قسم کے سلسلے ڈال دیے گئے ہیں. میں کہتا ہوں ان تمام ایشوز کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے ہم نے سروائیو کیا، ہم ایٹامک پاور بھی بن گئے، کئی چیزوں میں ہمارے ملک دوسرے ملکوں سے بہت آگے ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلوں سے ہم نکل کے آگے آئے. اب جہاں پہ رول آف لا کی بات ہے تو وہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے. خالی ہم ڈنڈے مار مار کے لوگوں سے یہی کرواتے رہیں کہ جی آپ نے لا پہ چلنا پڑے گا، کچھ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے. سگنل ہے، آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، سگنل توڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک، چھوٹی سی مثال ہے. تو کیا پولیس والا اس سگنل کو توڑوا رہا ہے؟ نہیں، وہ ہم خود کر رہے ہیں. تو کیوں ہمارے اندر یہ خود احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی غلط کام نہ کریں؟ کتنے ایکسیڈنٹ دن میں ہوتے ہیں، کتنے ہمارے موٹر سائیکلسٹ سوار جو ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ نے لا کی خلاف ورزی کی وہاں پہ پہلے آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. جب تک ہم اس ملک اور اس شہر کی، اس صوبے کی اونرشپ نہیں لیں گے، احساس اپنے اندر نہیں لائیں گے کہ یار یہ میرا بھی شہر ہے، میں یہاں کچرا نہ پھینکوں، یہاں گندگی نہ کروں. مجھے یاد پڑتا ہے میں ایز اے انڈیویجول کبھی غلطی سے مجھ سے کوئی کچرا گاڑی سے باہر گر گیا، ورنہ میں ہمیشہ اپنا کچرا گاڑی کے اندر پھینکتا ہوں اور پھر گھر جا کے میں اس کی صفائی کرواتا ہوں. یہاں پہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پورے ڈبے اٹھا کے شیشے سے باہر پھینک رہے ہیں کھانے کے. اس میں کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو کافی ذمہ داری ہماری اپنے اوپر بنتی ہے کہ ہم رول کو فالو کریں. بالکل ٹھیک. اس وقت آپ منسٹر تو ایک شعبے کے ہیں، لیکن جو آپ کی کلیکٹیو آپ کی ٹیم کی ریسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے. جی. تو وہ ایز اے ٹیم ممبر آف چیف منسٹر سندھ، اس پہ آپ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں جس پہ اس کچھ غریب عوام کو کوئی فیسلٹی مل سکے؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ اپنا کمپیریزن جو ہے وہ انگلینڈ سے کریں تو وہاں پہ روٹی جو ہے وہ ایک روٹی آپ ریسٹورنٹ میں کھانے جاتے ہیں تو 800 روپے کی ہے، تو وہاں پہ انکم بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، وہاں پہ سہولتیں بھی اس حساب سے دی جاتی ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہے، کچھ میں نے ایسے پلانز بھی بنائے ہیں کیونکہ میری ذمہ داری صرف ٹورزم تک کی ہے، تو میں اسی ڈومین میں رہتے ہوئے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ یہاں پہ لوگوں کو دے سکوں تو وہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کچھ میرے پلانز ایسے ہیں جو مڈل کلاس اور اس سے نیچے کا طبقہ ہے بالکل ٹھیک، ان کو اس طرح پرووائڈ کیا جائے تاکہ اینڈ آف دا ڈے وہ بیچارے ویسے ہی بجلی کے بل اور گیس کے بل اور کھانے اور مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی انٹرٹینمنٹ ان کو سستی مل جائے
بالکل ٹھیک. جس سے وہ تو کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ، جس طرح سے ہمارے پاس گورکھ ہل ہے، جس طرح سے ہمارے پاس موہنجو دڑو ہے، جس طرح سے ہمارے پاس مکلی ہے، جس طرح سے ہمارے پاس ترپاپر میں ہے، کارونجر ہے، یہ جو اچھا پھر دوسری ہم سندھ جو ہے وہ 5000 سال پرانی ایک تہذیب ہے یہاں پہ صوفیزم کا بہت بڑا شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے، سچل سرمست ہے، کلندر لال شہباز. یہاں سے آپ بیسیکلی تو انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے کیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں؟ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو ان کے لیے فروٹفل. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس. جی. جب ہم بات کرتے ہیں صوفیزم کی، مزاروں پہ جانے کی، تو ایک دم سے ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہاں جا کے بدعتیں ہوں گی، وہاں جا پہ شرک ہوگا. ہم نے کبھی اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی بھٹ شاہ میں ایک سلسلہ ہوا تھا، بڑا خوبصورت، بڑی زبردست، وہاں پہ پرفارم کیا گیا تھا، لوگ آئے تھے. اب وہ کلچر ڈپارٹمنٹ جو الگ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اسی طرح سے بہت موقع یہاں پہ مل سکتے ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے سندھ کی ایک ایک سائٹ کو، ایک ایک جگہ کو اس کے حساب سے اس کو پروموٹ کریں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سستا آپ کو یہاں پہ سب مل سکتا ہے. کمپیئر کریں اگر ہم باہر سے تو ہماری ٹرانسپورٹیشن، ان جگہوں پہ جانا، کھانا، رہنا بہت سستا ہے. تو اصولاً تو جو سائٹ جس کی امپورٹنس جس وجہ سے، اسی طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جائے. اب آپ مثال کے طور پہ چائنیز کھانے والوں کو کہیں گے کہ قورمہ کھا لو، وہ نہیں کھائے گا. صحیح بات. ہمیں ٹارگٹ مارکیٹ اس کی ڈھونڈنی ہے. کچھ چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کچھ پراپرٹیز تھیں جو بالکل برے حال میں تباہ و برباد ہو گئی تھیں، وہ ہم نے لے لی ہیں سندھ ٹورزم نے، جس میں سکھر کے اندر تقریباً 32 کینال کا ایک ایریا ہے جس کو ہم ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. اگر میرے دور میں تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس پہ کام شروع کر دیں گے ہم. ٹھیک. اسی طرح سے ہاکس بے کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے ہٹس 100 گز کے، 200 گز کے، 300 گز کے، ایک دوسرے کو سفارشیں لگا رہے ہوتے ہیں کرائے پہ مل جائے، مفت میں مل جائے. ہمارے پاس 2.5 ایکڑ کی جگہ ہے جس کو ہم ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اور ہمارے پاس کوئی 32 رومز کا ریزورٹ ہے، وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. اس کو بھی میرا پلان ہے کہ جلد سے جلد اس کو آپریشنل کیا جائے. ایسی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نظر آئیں گی اگر وقت نے ساتھ دیا اور جو پلان میرا ہے اس کو اگر یہ تو جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو یہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. جی. کسی سرکمٹنسز کی وجہ سے، ناٹ بیکاز آف یو اینڈ یور کیئر گورنمنٹ، الیکشن کمیشن کے حساب سے یہ کتنے عرصے تک اگر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے یہ ٹینیور، تو یہ پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کر لیں گے؟ دیکھیں، اس میں میں کوئی ٹائم ایسا نہیں دے سکتا کہ جی اگلے 4th منتھ آپ کو یہ چیز کمپلیٹ ملے گی، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت جس کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر تو ہوں نہیں کہ جی میں اپنا ڈیسیجن لے لوں گا اور کل میں نے کسی کو کانٹریکٹ دیا اور 2 مہینے میں تیار ہو جائے گا. اس کا بہت بڑا پروسیس ہے. اس کی ٹینڈرنگ ہوگی، اس کو پوری کمیٹی دیکھے گی. ہاں، میں یہ ضرور کر رہا ہوں کہ جو کام 1 ہفتے میں ہو رہا ہے وہ 1 دن میں کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ 9-10 سال سے یہ پی ٹی ڈی سی کے جو پراپرٹیز تھیں یہ بالکل برے حال میں پڑی ہوئی تھی، بند تھیں، کوئی اس کو یوز نہیں کر رہا تھا، خالی پڑی ہوئی تھی، وہ ہم نے لے لی فوراً. اب اس کے اوپر کم از کم ایٹ لیسٹ پروپوزلز شروع ہو جائیں گے. ہم جلد سے جلد ابھی ٹینڈر کریں گے اخبارات میں، پارٹیز کو انوائٹ کر رہے ہیں. سب سے اچھا سسٹم جو ہے وہ یہ ہے، جو میری کوشش ہوگی کہ اگلے 2 مہینے کے اندر ہو جائے، کہ وہ دیکھیں ہم گورنمنٹ ہیں، ہمارا کام مارکیٹنگ، سیلنگ، بیچنا ہی نہیں ہے. ہم فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. جس پی آئی اے کی مثال آپ کے سامنے ہے. پی آئی اے اگر چلانے گئے تو پی آئی اے کا آج یہ حال ہو گیا کہ آج کی خبر کے مطابق بوئنگ اور ایئر بس نے منع کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اسپیئر پارٹس اب نہیں دیں گے. آلریڈی آدھا ان کا فلیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ ہو چکا ہے، باقی جو بچا ہے اس کے شاید اسپیئر پارٹس بھی نہ ملیں. لیکن اگر اس کے اگینسٹ اگر آپ پرائیویٹ کیریئرز کو دیکھیں تو وہ
فلرش کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، نئے جہاز آ رہے ہیں، نئے ڈیسٹینیشنز آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے گورنمنٹ اپنا کام کرے تاکہ وہ سیلنگ اور مارکیٹنگ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور ان چیزوں کو جو دنیا میں آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہے آؤٹ سورسنگ کا. آپ ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں، ایسی کمپنیز کو انوائٹ کریں جو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کی ان تمام پراپرٹیز کو ایکوائر کریں، آپ کے ساتھ ایک ریونیو شیئرنگ ماڈل کے اوپر کام کریں. اگر کل آج اس پراپرٹی کے اوپر 50 لاکھ روپے سال کا نقصان ہو رہا ہے اور وہی پراپرٹی آپ کو اس کمپنی کے تھرو 2 کروڑ روپے مہینہ کما کے دے رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس ارشد ولی محمد کو میں جانتا ہوں پچھلے 20-25 سالوں سے، وہ پاکستان کا ایک نمبر 1 کوآپریٹ سی او ہے. کوآپریٹ کلچر میں تو یہ ہوتا ہے کہ مینیجر نے بات نہیں مانی، اس کی کل چھٹی کر دیتا ہے، مطلب بھائی مجھے تو کام چاہیے. یہاں جو آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے ہیں، آپ کو جو بیوروکریٹیکل سسٹم ہے یہاں کا وہ بڑا گنجان سا ہے، کیسا ریسپانس ہے اور ان کی طرف سے آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ دیکھیں، کارپوریٹ سیکٹر میں میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں پہ تھوڑا سا ابھی بھی ہم اپنے جو مینیجرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، پہلے ہم ان کی سنتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے کام یا وہ منع کر رہا ہے تو اس کے پہلے اس کو ریزن بتانی پڑتی ہے. اگر ہم ایک دم سے اس کو فائر کر دیں گے تو ایک انسرٹینٹی آ جاتی ہے. تو ان کی جو بھی مشورے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح بول رہا ہے یا بندہ کام کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کے حساب سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. لکیلی مجھے اس ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم میں اس قسم کی کوئی خاص مخالفت ملی نہیں یا کوئی ہرڈل ملا نہیں. ہمارے ایس ٹی ڈی میرے اس ٹورزم کے اندر 3 ڈپارٹمنٹس ہیں: سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز جو تمام ٹریول ایجنٹس، ٹور آپریٹر، ریسٹورنٹ، ہوٹلس کو دیکھتا ہے، اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ جہاں پہ کورسز کرائے جاتے ہیں اور ٹریننگ دی جاتی ہے. مجھے ایسا اب تک ٹو بی ویری آنیسٹ ایز آف ٹوڈے مجھے اس قسم کی کوئی حرکت دکھی نہیں ہے. جیسے آپ پرو ایکٹیو انرجیٹک طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کی ٹیم کی سپورٹ بھی ہے. بالکل ہے. اور دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بدتمیزی سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، لوگوں کو موٹیویٹ کرا جاتا ہے، ان کے موریل کو ذرا دیکھا جاتا ہے. آپ آ کے صبح ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے یا تو دن ہی خراب گزرے گا اس ٹیم کو. اس کو بتایا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جا سکتا ہے. شکریہ ارشد ولی محمد صاحب، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایوری انڈیویجول جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کا اگر کام کرے تو اس ملک کو خوشحالی سے، اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پچھلے 1 ہفتے سے ایک سینٹنس ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈنڈا پھیرنا چاہیے. ڈنڈا ان کے خلاف پھیرنا چاہیے جو چور ہیں، جو غدار ہیں، جو ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جو گیمبلنگ کر رہے ہیں، جو ڈالر کا ذخیرہ کر رہے ہیں. ان سب کے اوپر ڈنڈا پھیرنا چاہیے، سخت اقدام لینا چاہیے. ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں جب آپ غلط کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو وہ آپ کو ڈانٹتی بھی ہے، آپ کو مارتی بھی ہے اور آپ کو سیدھا کرتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب سب لوگوں کو سیدھا ہونا چاہیے اور اکراس دی بورڈ ڈنڈا پھیرنا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.